ख़ास तौर पर नादरा जिनका जाना होता है, हमने कोई अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, हमने FRC बनानी हो, हमने कोई तब्दीली करानी हो, किसी का शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए या इस तरह के कोई भी हमारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के हवाले से चीज़ें हों तो हमें नादरा का रुख करना पड़ता है, वहाँ पर जाना पड़ता है। अब कुछ चेंजिंग्स हुई हैं नादरा की चीज़ों में, पैटर्न के अंदर, उसके मुतालिक आज हमने बात करनी है कि वो चेंजिंग्स क्या हुई हैं और किस तरह उन चेंजिंग्स के थ्रू लोगों को, आम शख्स को जो है ना वो सहूलत मैसर आएगी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद शबाहत अली साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं नादरा के, डायरेक्टर पब्लिक इंगेजमेंट भी हैं। तो उनसे बात करते हैं। शबाहत साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, थैंक यू, बस बहुत शुक्रिया। शबाहत साहब, ये जो नादरा के शनाख्ती कवायद में हालिया तरमीम हुई है, इसकी एक तो मुझे बताइए कि वजह क्या बनी, बुनियादी वजह क्या बनी और अचानक से ये चेंजिंग्स क्यों की गई हैं? क्या इसकी वजह बनी है कि ऐसे अचानक से चीज़ें हुई हैं चेंज? तकरीबन 23 साल के बाद ये चेंजेस किए गए हैं कवानीन में। कवानीन में हमें क्यों ज़रूरत पेश आई 23 साल बाद? हमारे इदारे के क़याम को 25 साल हो चुके हैं। ठीक है। और हम पिछले 23 साल से पाकिस्तान की पॉपुलेशन को रजिस्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान में 20.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस वक्त रजिस्टर्ड हैं नादरा के साथ। इस रजिस्ट्रेशन के इतने लंबे अमल में बहुत सी जगहों पर हमें खुद एहसास हुआ कि चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। सिस्टम के लूप होल्स आइडेंटिफाई हुए और जो चीज़ें गलत रहीं उनसे हमने ख़ुद भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेसन सीखा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शहरियों की जो डाटाबेस है, जो उनके रजिस्ट्रेशन के डाटाबेस है, उसको ज़्यादा महफूज बनाने के लिए ज़रूरी था कि हम अपने बुनियादी डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करें। तो हमारा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिस पे आपके ख़ानदान की कॉम्पोजिशन आती है, और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहलाता है, इसको आप बेफॉर्म भी कहते हैं, बुनियादी तौर पे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली हुई है और कुछ और तब्दीलियाँ हैं। तो ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है ये? अच्छा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस पे आपकी सारी फैमिली कॉम्पोजिशन आ रही होती है। अच्छा। आपकी बुनियादी तौर पे 2 फैमिलीज होती हैं। एक आपकी पैदाइशी फैमिली है जी। उसमें आप हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, इसको हम अल्फ़ा फैमिली कहते हैं। और दूसरी आपकी फैमिली आपकी मैरिड फैमिली होती है। सो मैरिड फैमिली के अंदर हस्बैंड, उनके साथ उनकी वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, इसको हम बीटा फैमिली कहते हैं। तो आपकी सारी कॉम्पोजिशन यकजा हो जाती है, सब अफराद एक कागज़ पर आ जाते हैं और उनके रिश्ते वाज़े हो जाते हैं। आपको ट्रैवल के लिए चाहिए होता है, वीज़ा के अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, एजुकेशन के लिए बाज़ जगह पर मांगा जाता है, जायदाद में तकसीम के लिए मांगा जाता है। तो इसलिए ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा चला आ रहा था और ये एक नॉन लीगल डॉक्यूमेंट था। अब हमने इसको एक लीगलाइज डॉक्यूमेंट कर दिया है, जिससे मुराद ये है कि अब अगर कोई फ़र्द अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर अपने ख़ानदान के बारे में पूरी मालूमात नहीं देगा तो उसके लिए मिसाइल का बाइस बन सकती है। सिर्फ यही एक चेंजिंग की गई है इसके अंदर? नॉट ओनली दैट, हमने इसके फॉर्मेट में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जो लोग डिसीज्ड हैं फैमिली में, अब उनके नाम के साथ डिसीज लिखा आता है। इसके अलावा अगर कोई ले पालक बच्चा है उसके लिए अलग से एक अरेंजमेंट किया है, वो अलग से वहाँ पर शो होते हैं। अगर आप अपनी अल्फ़ा और बीटा फैमिली को यकजा करके देखना चाहें वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो अब हम आपसे इस पर एक अंडरटेकिंग लेते हैं। अच्छा। आप उसको जब अंडरटेकिंग को साइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन के बारे में जो मालूमात हैं वो दुरुस्त दी हैं और कोई मालूमात छुपा नहीं रखी। इसमें हमने ये प्रोविज़न भी दे दिया है कि अगर आपकी फैमिली में कोई फ़र्द मिसिंग है, आपका कोई बहन भाई या बच्चा मिसिंग है, तो आप उसकी इंक्लूजन भी करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप अपनी फैमिली की मुकम्मल कॉम्पोजिशन देख सकती हैं। नादरा की एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी ऐप, अगर आप इसको डाउनलोड कर लें और एक मरतबा इसको लॉग इन कर लें तो आप अपनी फैमिली की मुकम्मल कॉम्पोजिशन देख सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये FRC का हम सुनते हैं, हमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ गई थी जब हम कॉलेज में होते थे, या उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये FRC होता क्या है? ये फैमिली रजिस्ट्रेशन ही है या ये कुछ और है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसकी बुनियादी तौर पे आपको ज़रूरत पड़ती है ये दिखाने के लिए कि आप किस फैमिली के फ़र्द के। ठीक है, मतलब ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब ये
ساری چیزیں لوگوں کے لیے آسان ہو گئی ہیں. پہلے جو نادرا میں جانا پڑتا تھا اب وہ آن لائن ہر چیز جو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے فون میں. ایبسلیوٹلی. یہ اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. جو نادرا کی اپلیکیشن ہے پاک آئیڈینٹی ایپ, اس کے اندر ہم نے ایک فیچر متعارف کروایا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل والیٹ. ڈیجیٹل والیٹ جی بالکل ایسے کرپٹو کرنسی کا ایک والٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی کرنسی سیو ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈیجیٹل والٹس کے اندر ایک مرتبہ اپنے کارڈ کا کیو آر اسکین کر لیں, کیو آر کوڈ ہوتا ہے آپ کے کارڈ پہ, اگر آپ وہ اسکین کر لیں, آپ کے کارڈ کی کاپی آپ کے فون کے اندر پرماننٹلی سیکیور ہو جائے گی. آپ کا خدا نہ خواستہ فون چوری ہو جاتا ہے, آپ کا پرس چوری ہوتا ہے, آپ دوسرا فون لیجئے, اپنی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو لاگ ان پاسورڈ دیں, آپ کی شناختی کارڈ آپ کے اس میں موجود ہوگا. سملرلی اسی اپلیکیشن کے اندر آپ کو آپ کا ایف آر سی جس کی آپ بات کریں گے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, وہ بھی اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے اینڈ یو کین یوز اٹ ویئر ایور یو وانٹ ٹو. خاص طور پہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, جگہ جگہ یہ ثبوت پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہی کے بچے ہیں, کون ہیں, تو وہ اگر فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی آپ کے فون میں نادرا کی آپ کے اندر محفوظ ہے تو کافی عرصے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب جن کے پاس یہ اینڈرائڈ فون نہیں ہے تو وہ پھر نادرا آئیں گے, وہاں سے اپنی چیزیں نکلوائیں گے, ڈاکیومنٹس لیں گے. اگر آپ کے پاس کسی قسم کا بھی اسمارٹ فون ہے تو اس پہ تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو پاکستان کی ہر رجسٹرڈ تحصیل میں نادرا کا آفس موجود ہے. ابھی میں آپ کے آفس آ رہا تھا تو میں نے یہ ایجویٹن روڈ والا جو آپ کا جو ہمارا نادرا کا آفس ہے پاکستان کا بزیسٹ آفس ہے, سب سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس رجسٹریشن ہوتی ہے. تو جسٹ واک ٹو یور نیئرسٹ آفس اور وہاں پر آپ یہ سہولت اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہیں اس سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے جو افراد ہیں ان کا نادرا میں ریکارڈ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ پرابلم یہ تھا کہ بہت سے لوگ سیکنڈ یا تھرڈ میرج کو چھپا رہے تھے. ہاں بالکل. اس چھپانے سے یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ یا تھرڈ وائف سے جو بچے ہیں وہ اپنے رجسٹریشن رائٹ سے محروم رہ جاتے ہیں, ان کو والد کا نام نہیں ملتا. دوسرا میجر پرابلم یہ تھا کہ وہ جو وائف ہے اس کو ہسبینڈ کی وفات کی صورت میں ترکے میں سے حصہ نہیں مل رہا ہوتا. تو اب اچھا, اس میں ایک پرابلم یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہو یہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے الگ الگ فیملی کمپوزیشنز, ایک وائف کے ساتھ الگ کمپوزیشن ہے, دوسری کے ساتھ الگ کمپوزیشن ہے, وہ بنا رکھے تھے کیونکہ ویزاز کے حصول میں بعض اوقات پرابلم ہوتا ہے اگر آپ کی ملٹیپل میرجز ہوں. نادرا نے یہ کر دیا ہے کہ اب یہ ساری میرجز جو ہیں یہ ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر ہیں. اینڈ اگین میں پچھلی بات پہ واپس آؤں گا کہ آپ نے انڈر ٹیکنگ دینا ہے کہ اس کے علاوہ میری کوئی میرج نہیں ہے, اس کے علاوہ میرے کوئی اور بچے نہیں ہیں. سو اف یو ہیو لائڈ ٹو دی سسٹم اٹ از سبجیکٹ ٹو لیگل کانسیکوینسز. یعنی قانون کے ساتھ جھوٹ بولنا یا ایک ریاستی ادارے کے ساتھ جھوٹ بولنا. اچھا, یہ پہلے یہ نہیں تھا, پہلے ایسا کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں تھی, جو آپ کی کمپوزیشن ہے آپ کو ایز اٹ از مل جاتی تھی. اب ہم آپ سے آپ کا بیان حلفی لے رہے ہیں کہ آپ نے جو معلومات دیے ہیں وہ درست ہیں. تو اس سے ہمیں بڑی ہیلپ ملے گی شہریوں کا جو ریکارڈ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک خاتون ایف آر سی میں, چاہے وہ بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے, اگر وہ نہیں ہے ایف آر سی کے اندر تو وہ اپنے ترکے کے حق سے محروم ہو جائے گی. تو چونکہ وومن رائٹس کے ایشوز بن جاتے ہیں اس طرح سے, اور نادرا کے لیے تو وومن رائٹ کا ایشو ویسے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کی تمام خواتین کو رجسٹر کرنا ہے. آپ کے نوٹس میں یہ بھی ہوگا, آپ کی معلومات میں ہوگا, آپ کے سننے والوں کی معلومات میں ہوگا کہ جو سکسیشن ہے کسی بھی فرد کے مرنے کے بعد وہ بھی نادرا ہی کے تھرو ہوتا. تو اس لیے ہم نے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو لازمی کر دیا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کمپوزیشن مکمل دینی ہے اور جتنی میرجز ہیں ایک صاحب کی ان کو سب کا اندراج کرنا پڑے گا. لیکن اگر سپوز کہ کوئی نہیں, اگر ایک دو مس کرا دیتا ہے اپنی بہن, یہاں پہ کسی کو بھی اپنے گھر کے فرد کو مس کرا دیتا ہے اور وہ باقی انڈر ٹیکنگ بھی دے دیتا ہے کہ جی یہ سارے میرے گھر کے افراد اس میں شامل ہیں, تو اس کے بعد جب وہ مسنگ پرسن آ کے یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ رہ گیا ہے تو پھر کیا آپشن اختیار کیا جائے گا؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے کہ وہ جو خاتون مس ہو گئی ہیں وہ آ کر جب بتائیں گی کہ میں مس ہوں یہ اور میرا یہ اسپیسیفک فیملی ٹری ہے, تو ایک طرف تو ہم ایڈمنسٹریٹولی ان کو ان کی فیملی لنک کے ساتھ جوڑنے کے لیے کارروائی شروع کر دیں گے جو کہ بہت آسان ہے. دوسری طرف اس خاتون کے پاس یہ لیگل رائٹ ہوگا کہ وہ کورٹ آف لاء میں جا کر کہہ سکتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے یا میرے بھائی نے یا میرے والد نے, جس کسی نے بھی
مجھے میرے لیگل رائٹ سے محروم کرنے کے لیے ریاستی ادارے کے ساتھ تحریراً جھوٹ بولا ہے، اور اس صورت میں اگر نادرہ سے ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، کورٹ طلب کرتی ہے، تو ہم جو فیکچول پوزیشن ہے اس سے آگاہ کریں گے کورٹ کو. ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو یہ بھی آپ اب دھیان رکھ لیں کہ اب جو ہے نا آپ انڈر ٹیکنگ دیں گے اور اس میں کچھ بھی آپ نے فالس انفارمیشن دی تو آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے نا وہ فیملی ریکارڈ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. بنیادی طور پہ جن دوسرے ملک کے لوگوں نے جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، پاکستان کے شناختی کارڈ حاصل کر رکھے ہیں، وہ ایسے کر رکھے ہیں کہ انہوں نے اپنا اندراج دوسرے خاندانوں کے اندر کرا رکھا ہے. کئی جگہوں پر کسی فیملی ممبر کی رضامندی سے ہی ایسے ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ آپ کے کسی چھوٹے بھائی نے یا آپ کی بہن نے جو آپ سے بہت دور رہتی ہیں فیملی میں کسی اور کو انکلوڈ کر رکھا ہے. سو نادرہ نے یہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں ہماری صرف ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی فیملی کمپوزیشن چیک کر لیں، اور اگر اس میں کوئی شخص ایسا ہے تو آپ وہیں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ میرے خاندان کا ممبر نہیں ہے. آگے اپنی ایڈمنسٹریٹو کارروائی ہم کریں گے، ہم اس سے بلا کر اس کی ثبوت دوبارہ مانگیں گے اور جو پروسیس ہے وہ کریں گے. اگر آپ نہیں کر سکتے، موبائل فون یوزر نہیں ہے، اسمارٹ فون یوزر نہیں ہے، آپ نیئرسٹ نادرہ سینٹر چلے جائیں. آپ جب نادرہ سینٹر جائیں گے اور آپ ایف آر سی مانگیں گے تو آپ کو آپ کی پوری جو فیملی کمپوزیشن ہے وہ پہلے دکھائی جائے گی. اور اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ پرابلم ہے تو آپ وہاں پہ رجسٹر کروا لیں کہ جی یہ فرد میرے خاندان کا حصہ نہیں ہے اور رجسٹرڈ ہے، یا ادروائز کہ میرے خاندان کا ایک فرد مسنگ ہے تو کائنڈلی اس کو ایڈ کر لیا جائے. ہم دیر ان دن ایڈ تو نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو نوٹ کر کے اس کے حساب سے کارروائی سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ سارا کہ اگر اس طرح کا کوئی مسنگ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ کتنی دیر میں اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، سالو کرنا ہے؟ بیکاز کوئی نہ کہیں اوپر نیچے ٹائم ہو ہی جاتا ہے. اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور ولنگنیس آف دا فیملی ممبرس، کیونکہ اگر اس کے ان کیس کہ وہ سیف اور میرا کوئی بھائی ہے اور وہ مسنگ ہے، غلطی سے مسنگ ہے، اور ہم باقی بہن بھائی اس کی میں سے کوئی بھی جا کر اس کی اٹیسٹیشن کر دیتا ہے کہ جی یہ تو غلطی سے باہر ہو گیا فیملی سے، تو دین اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ تھنگ. فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو پھر پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک دفعہ ہمارے رڈار میں آ جائے کہ یہ فلاں فرد ہے جو اپنی فیملی کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پروسیس ہم کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا خواتین کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا خواتین کے شناختی کارڈ میں بھی کوئی سہولت کی گئی ہے؟ خواتین کا ایک ایشو یہ تھا کہ بعض خواتین اپنے ہسبینڈ کے نیم کو کیری نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ وہ والد کے نام کو ہی کیری کریں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا نام اور اس کے بعد نیچے ہوتا ہے والد یا شوہر کا نام. تو وہ شوہر کا کمپلسری سمجھتی ہیں کچھ خواتین، اور کچھ خواتین چاہتی ہیں کہ والد کا کنٹینیو کریں. اس صورت میں اگر وہ پاسپورٹ بنوانے جاتی تھیں تو وہاں پر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے آپ جا کر ہسبینڈ کے نام کا اندراج کروا کے لائیے. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. اگر خاتون چاہیں کہ وہ اپنے والد کے نام کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ کر سکتی ہیں. اس سے ان کے پرٹیکولرز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو پاکستان کا کوئی محکمہ مجبور اب نہیں، کہ چونکہ ہمارے قوانین کا حصہ بن چکا ہے تو اب کوئی اور محکمہ بھی ان کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لازماً ایڈ کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ خواتین کے لیے تو ہمارے ایسے اقدامات ہیں. ہمارے سینٹرز کے اوپر ایک دن مختص ہوتا ہے خواتین کے لیے. اس دن صرف فیمیل اپلیکنٹس کو پروسیس کیا جاتا ہے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے ریجنز کے اوپر. نارملی فرائیڈے کا دن ہوتا ہے اور آپ اپنے نیئرسٹ سینٹر کال کر کے یا ہمارے کال سینٹر کال کریں 1777. آپ کو اپنے ریجن کا بتائیں آپ کہاں سے کال کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ خواتین کے لیے مختص دن کون سا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ سکسیشن کے اندر ہم نے یہ لازمی کر دیا ہے کہ کسی بہن کو، کسی بیٹی کو اس کے حصے سے محروم نہ کیا جا سکے. پہلے یہ تھا کہ آپ نے عدالت میں کوئی بھی پرٹیکولرز دے دی کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کو حصہ مل گیا. اب نادرہ کے ریکارڈ میں جتنی بہنیں اور جتنے بھائی موجود ہیں سب جب تک بائیو میٹرک نہیں دیں گے اور سگنیچر نہیں کریں گے اس جائیداد کا بٹوارا ہو ہی نہیں سکتا. سو کوئی بھی اپنا حصہ نہیں لے سکے گا جب تک ساری بہنیں، سارے بھائی مل کر رضامند نہیں ہوں گے.
یا اپنے بایومیٹرک سگنیچر نہیں دے رہے ہوں گے جو کہ ایف آر سی میں ریویل ہو رہے ہیں. اور پھر جو ایف آر سی سے بہنیں نکال دی جاتی تھیں اس عمل کو ہم نے اب ایک جرم ڈکلیئر کر دیا ہے. تو خواتین کے لیے کافی سارے اقدامات ہیں ہمارے. کیا بات ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے. دوسرا مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو غلط شناختی کارڈ اور کوائف کے حوالے سے بھی کوئی چینجنگز کی گئی ہیں, اصلاحات لائی گئی ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا جعلی دستاویز بنوا چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو نوٹسز ملتے ہیں. اچھا. اور وہ آتے ہیں ہمارا زونل بورڈ ہوتا ہے, ضلع کی سطح پہ ہماری ایک کچہری سی ہوتی ہے جس میں نادرا کی مجاز افسر بیٹھتے ہیں. ہم نے ایک تو اپنے ان زونل بورڈز کو پابند کیا ہے کہ جب اپلیکنٹ اپنے سارے دستاویزات دے چکا ہے تو 30 دن کے اندر فیصلہ اب انہوں نے لازمی سنانا ہے, اس سے زیادہ وہ ڈیلے نہیں کر سکتے. ساتھ ہی وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس دستاویز نہیں ہے اور وہ کسی لیگل کانسیکوینسز سے ڈر رہے ہیں اور اس وجہ سے نادرا میں اپیئر ہی نہیں ہو رہے, ان کو ہم نے ایک طرح کی انڈیمنیٹی دی ہے. کہ آپ آ کر والنٹیرلی نادرا کے دفتر میں بتا دیجئے کہ میں نے یہ غلط دستاویزات میں پاکستانی شہری ہوں ہی نہیں, میں نے غلط دستاویزات پہ شناختی کارڈ بنا رکھا تھا, تو فور ناؤ ہم نے آپ کو انڈیمنیٹی دے دی ہے. آپ اپنی جو کارڈ ہے, اپنے ڈاکیومنٹس وہ سرنڈر کر کے جا سکتے ہیں, ورنہ گوئنگ فارورڈ اس پر کافی سیریس قسم کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. نہیں تو لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کافی لوگ کرتے ہیں. اچھا. ایسا بہت سے لوگ ان دا پاسٹ کر چکے ہیں, چونکہ ہمارے سسٹم نے بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا سسٹم ایمرج ہوا ہے اور اسٹرینتھن ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایک وقت تھا ہم صرف ایک انگوٹھے کا نشان لیا کرتے تھے, پھر ہم نے 10 انگلیوں کے نشان لینے شروع کیے, پھر ہم نے چہرے کی پکچر خواتین شروع میں نہیں دیتی تھیں وہ کیپچر کرنی شروع کی, اب ہم آنکھوں کی پتلیوں کا عکس بھی لے رہے ہیں. تو ہمارا سسٹم بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹرینتھن اپ ہوا ہے, ڈاکیومنٹس کے لوپ ہول ہم نے ختم کیے ہیں. تو ایسا ان دا پاسٹ ہوا تو ہے, لیکن وہ لوگ اب زیادہ تر ہمارے رڈار میں ہیں اور ہم انہیں بلاتے ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں. تو ہم نے ان کے لیے ایک ونڈو کھول دی ہے, کسی آپ آئیں اپنا ڈاکیومنٹ سرنڈر کریں, آف یو گو. ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کو جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا کارروائی کی جائے گی, تو آپ ایزیلی آ کے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر کے آپ جا سکتے ہیں. اچھا, لاسٹلی مجھے بتائیں کہ کیا نادرا کے شناختی قواعد میں ترمیم سے عام شہری کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ عام شہری کے لیے یہ سارے چینجز کیے گئے ہیں. دیکھیں, عام شہری کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی شناخت محفوظ رہے. صحیح. عام شہری کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے خاندان کے پرٹیکولرز کے اوپر کوئی ایسا نان نیشنل اپنے آپ کو رجسٹر نہ کرا دے جو بنیادی طور پر پاکستان کے شہری نہیں ہے. اور عام شہری کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی خاندانی نظام کے ساتھ وہ جڑا رہے, اس کو اس کی شناخت سے محروم نہ کر سکے. مجھے یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی مسز کو یا اپنی بہنوں کو ان کے رائٹ سے محروم کروں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک نان اسمارٹ کارڈ ہے جو بغیر چپ والا کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ رکھتے ہیں. اس کی فیس بھی کافی کم ہے, اس کو ہم ٹیسلن کارڈ کہتے ہیں. ہم نے اس کا پروسیسنگ ٹائم کم کر دیا ہے, اس میں کیو آر کوڈ کا اضافہ کر دیا ہے اور اس میں انگلش میں پرٹیکولرز ایڈ کر دیے ہیں تاکہ اس کے فیچرز بھی بڑھ جائیں. وہ سستا کارڈ ہے, اس کی ڈیلیوری ٹائم کو آدھا کر دیا ہے تاکہ جو لوگ پیسے کم ہونے کے باعث کارڈ نہیں بنواتے تو ان کو ہم نے انکریج کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کارڈز بنوائیں. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنا شناختی دستاویز نہیں بنواتا تو وہ گورنمنٹ کی کسی قسم کی فیسلٹی, وہ تعلیم ہے, صحت ہے, کچھ بھی ہے, وہ کچھ بھی اویل نہیں کر سکتا. ایون بی آئی ایس پی کی جو گرانٹ غریب ترین افراد کو ملتی ہے وہ بھی نہیں لے سکتا. یہ ہمارے اقدامات ہیں عوام کے لیے. صحیح ہے کہ یہ کچھ چینجنگز ہیں نادرا کی طرف سے اپنے سسٹم میں کی گئی ہیں, عام لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے کی گئی ہیں, جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سید شباہت علی صاحب موجود تھے. شباہت صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور ان تمام تر چینجنگز کے اوپر ہم سے بات کی ہے, اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ جائیں وہاں پر اور آپ لوگوں کو سہولیات میسر آئیں, آسانی سے جو چیزیں ہیں وہ ہو پائیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.